अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं फ़हीम अख्तर साहब। इनसे आज हम बात करेंगे कि जो इस वक्त जो मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल है और इमरान खान के जो पुराने साथी जो एक बार छोड़कर चले गए थे, अब वो दोबारा एक्टिव हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए इसके पीछे कहानी क्या है। इनके पास हमेशा जो अंदर की बात है वो इनके पास होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों से राब्ते में रहते हैं। और एक और बात कर लेंगे कि जो पंजाब हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की बीट भी इनके पास है और क्यों पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी के दावे करने के बावजूद बलदियाती इंतखाबात से राह फरार जो है वो इख्तियार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भट्ट साहब, आप खैरियत हैं? बिल्कुल, शुक्र लगा। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आजकल बड़े एक्टिव जो सामने चीज़ आ रही है कि इमरान खान के पुराने साथी जी फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जी वो जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। जी उनकी इस एक्टिव होने को आप कैसे देखते हैं? ये बाय डिज़ाइन है या फिर इमरान खान से के लिए उनकी मोहब्बत जो है वो जागी है? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बात यह है कि खान साहब ने 24 नवंबर 2024 की एक कॉल दी थी, बिल्कुल जो कि सानिया 26 नवंबर की सूरत में तब्दील हुई। बिल्कुल। वो कॉल आने से पहले किसी को समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब ने ये कॉल क्यों दी है। लेकिन उस कॉल से पहले अमेरिका के इंतखाबात होते हैं और उन इंतखाबात से पहले 3 बड़े जो ओहदे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ओहदेदारान हैं, उनके ओहदों के अंदर तब्दीली की गई और 3 को 5 साल कर दिया गया। इसी तरह ही है। अब वो जो 24 नवंबर की कॉल थी ना खान साहब की, उसका मकसद ये था कि जिस दिन जो सबसे बड़े ओहदेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के हमारे, यानी कि आर्मी चीफ उस वक्त थे आसिम मुनीर साहब, उनको जब तैनात किया गया उसी दिन की तारीख रखी थी। बिल्कुल। अब एस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये खाका जाहिर है, जिसको पता होता है ना, जो अपॉइंट होता है जिसके लिए की जाती है, उसको पता होता है कि ये मकसद क्या था। बिल्कुल। और वो फिर 26 नवंबर के सानिया में तब्दील हुआ और ठीक 1 साल के बाद नवंबर फिर आ रहा है। जाहिर है वक्त अब आ गया, आज से शुरू हो गया। आज से शुरू हो गया। अब नवंबर आ रहा है, आ चुका है। अब नवंबर आ रहा है तो उससे पहले देखें ना, परेशानी चेक करें। इमरान खान साहब से तमाम जो राब्ते हैं, जो उनके पैगामात जो बाहर आने हैं, वो मुनक़ता कर देंगे। मुलाकातों के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लग गई, कैद तन्हाई में डाल देंगे। अदालती अहकामात के बावजूद खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा ये है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत, जिसके ऊपर जज साहब फरमाते थे कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं केस की समाअत करूंगा और फैसला सुनाऊंगा, वो भी कहाँ चला जाता है? 27 नवंबर, बगैर समाअत के 27 नवंबर तक। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो GHQ हमला केस को 11 एक केसेस थे जो रावलपिंडी में, जिसमें इमरान खान साहब भी नॉमिनेट हैं, वो ATC रावलपिंडी जो अदालत है, वो पहले उन्होंने फैसला किया कि हम अडियाला में जाकर समाअत करेंगे, जज अमजद शाह साहब। फिर वो केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी की जाती है और ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया जाएगा। तो मतलब वीडियो लिंक पे पेश होने का मतलब ये है कि इमरान खान की कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, वो भी व्हाट्सएप के जरिए या ज़ूम के जरिए। तो वो भी जब उनका दिल चाहेगा ऑडियो म्यूट कर देंगे, जब दिल चाहेगा ऑडियो ओपन, वो अदालत में कंट्रोल्ड होगा। डन हो गया, तो क्लियर हो गया ये चीज। तो अब सीधी सी बात ये है, जो पॉइंट बिल्ड करने वाली बात है वो ये थी कि उनको पता है कि नवंबर की कॉल आनी है। अच्छा, फिर उससे पहले खान साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। वो भी पता है कि एक्सट्रीम किस्म का शख्स लेके आएंगे जो ISF का है, महाजराई करे, जो वफाक को टफ टाइम दे, जो लड़ाई करे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के पहले जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन थे वो जिस तरीके से कंप्रोमाइज थे या वो मैनेज हो गए थे, वैसा ना हो। अब उसके आने से पहले कि ये सूरत हाल पैदा ना हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात, सीनियर नायब सदर, वफाकी वजीर, नहीं सेक्रेटरी जनरल नहीं, असद उमर ने तब्दील कर दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद है कि वो मौलवी महमूद मौलवी समथिंग नाम है, वो जो इमरान अली जैदी के साथ बड़े उनके करीबी ताल्लुक था उनका ना, उनका कहते हैं कि ये बड़ा कारोबारी मामला देखते थे। जी जी। वो जाते हैं लाहौर, मुलाकातें करते हैं किससे? शाह महमूद कुरैशी से। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल में जाके उमर सरफराज चीमा से मुलाकात करते हैं, इजाज़ चौधरी से मुलाकात करते हैं और वो ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो 2 चीज़ें सामने आई, एक तो माइनस इमरान खान की बात सामने आई, दूसरी बात ये सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। लेकिन आज कुछ खबरें सामने आई कि
لاہور سے یہ چیزیں خبریں چلوائی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہوئے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اتنی قابل نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کر سکے، جدوجہد یا تحریک چلا سکیں۔ جی، حالانکہ اب لیڈرشپ چینج ہو چکی ہے، سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ اب لوگ چارج ہیں۔ سہیل افریدی کے آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے انہوں نے مومنٹم پکڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں سہیل افریدی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم یا حکومت ایک قدم آگے بڑھے اور خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے۔ ایک قدم پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک قدم پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بات نہ کریں، اس پہ بات، باقی جو مرضی کریں اور سسٹم کو چلنے دیں۔ آپ بنی گالا بیٹھ جائیں، وہ بات ہی چل رہی ہیں۔ حکومت کیا کرے جی؟ حکومت کیا کرے؟ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی یقین دہانی کے اوپر جو پولیٹیکل کیسز ختم کر دے گی، عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا دے گا۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو نومبر کی کال ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ذرائع پی ٹی آئی کے اندر سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میسج جو ہے نا نومبر کال سے متعلق، وہ ایک شخص کے پاس ہے۔ وہ خان صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں، یعنی کہ پہلے ہی وہ انہوں نے لاسٹ میٹنگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ پارٹی سے متعلق جو ڈائریکشنز آئیں گی وہ کس کی طرف سے آئیں گی؟ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے۔ بالکل۔ اب اگر خان صاحب کا بالکل قیادت تنہائی کا شکار کر دیا جاتا ہے تو خان صاحب کی بہن عظما خان کا ایک ساؤنڈ بائٹ موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی انسٹرکشنز آئیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس جو قریب وقت آئے گا جب سچویشن دیکھی جائے گی تو وہ میسج خان صاحب کا ان تک پہنچا ہوا ہوگا۔ صحیح، لیکن میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی پرانے ساتھی ابھر کر سامنے آئے ہیں جی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں، میں بھی ہوں، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت بھی، میں حیران یہ ہوں کہ ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے یہ عمران خان کے ساتھ تھے اور چھوڑ کر چلے گئے جی، اور آج پھر دوبارہ واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں کوئی ڈیفرنس ہوگا تو تب ہی یہ واپس آئے ہیں، وگرنہ یہ جرات ہی نہ کرتے یا عمران خان کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ پینک تو نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں، حکومت کی صفوں میں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، پینک تو ہے، یہ پینک ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، پینک کی سچویشن تو ادھر نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس پینک کی سچویشن کی وجہ جو ہے وہ سہیل افریدی کی تعیناتی ہے، عمران خان کا موقف ہے۔ اب اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جناب والا یہ سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اب درمیانی راستہ یہ نکلتا ہے اور خان صاحب کی رہائی کی اگر کوئی سنجیدہ کوشش کی بھی جاتی ہے، اگر ہو بھی جاتی ہے، پاکستان کے مفاد میں اگر ہو بھی جاتی ہے، جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر یہ عمران خان کے پاس یہ سارے گئے بھی صحیح کوئی میسج لے کر، تو میں 110% شیور ہوں کہ عمران خان صاحب نے 1% بھی بات نہیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران صاحب بڑے واضح ہو چکے ہیں۔ کیا عمران خان اپنے ایکس رہنما جن کو وزراء بنایا اپنی حکومت میں، جب وہ مشکل وقت آیا چھوڑ کر چلے گئے، تو اب عمران خان ان کی بات کیسے مانیں گے؟ میں خود حیران ہوں۔ خان صاحب نہیں مانیں گے، خان صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ خان صاحب نے اگر ان کی بات مان لی تو ان کا سارا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا یا حقیقی آزادی کی لڑائی والا، وہ تو ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ صرف میرے خیال میں یہ ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے تاکہ سچویشن کو مزید خراب نہ ہونے دیا جائے، اور ایک کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے رسائی دی جا رہی ہے۔ میں ماضی کے احتجاجوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی عمران خان نے احتجاجوں کی کال دی ہے، پارٹی کے اندر رفٹ شروع ہو گئی، گروپنگ کہہ لیں یا جو بیانات یا اندرونی لڑائیاں، اس کے بعد پھر اس طرح کا کوئی نہ کوئی ان کو لالی پاپ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی رہی مذاکرات کے نام پر۔ آپ پچھلی کال کا بھی دیکھ لیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں تو ہم وہ مذاکرات یہ وہ جو بھی پیغام تھے۔ جی جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ کوشش ہے یا صرف یہ 26 نومبر کو ٹالنے کے لیے، گزارنے کے لیے جو پچھلے ہتھ کنڈے ہیں وہی استعمال کیے جا رہے ہیں؟ میری بات سنیں، اگر تو کوشش سنجیدہ ہوتی نا تو لوگ سنجیدہ ڈالے جاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے ہیں، عمران خان کیسے ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ بالکل اسی طرح ہے۔ اگر آپ واقعی میں عمران خان صاحب کو
کو قائل کرنے کے لیے یا عمران خان کو منانے کے لیے یا پھر عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کے لیے پیشکش کرنا چاہتے بھی ہیں تو پھر عمران خان کے دوستوں کو بھی بلائیں. وہ ظاہر ہے دیکھیں ہارون رشید صاحب کا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے, ظاہر ہے بہت پرانا تعلق ہے, صحافی کے طور پر بھی, یا اگر نہیں بھی تو جو پارٹی کے لوگوں میں سے بلا لیں, سینئر لوگ ہیں, سینئر پارٹی کے لوگوں کو نہیں, آپ پھر ان کی فیملی کو اپروچ کریں, انوالو کریں اس چیز میں. عمران خان صاحب کی بہنیں موجود ہیں, روز جاتی ہیں, بالکل. آپ ان کے اوپر ایف آئی آریں کر رہے اور ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے, ان کو ڈائریکٹ میسج بھیجیں. ہاں عمران خان صاحب کی تو آپ نگرانی 24 گھنٹے کریں کیمرے کے ذریعے, خان صاحب کہتے ہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے, تو وہ موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ ان کو کہہ دیں, وہ آپ کی بات مان لیں گے. اسی طرح ہی ہے, ان کو بتائیں. عمران خان تو اپنے منہ سے کہتا رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, یہ جو درمیان میں کبھی حکومت سے یا یہ جو ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہیں جو اپنے ذاتی ایشوز کی وجہ سے عمران خان کا, حالانکہ یہی لوگ تھے جو عمران خان کو اس طرف دھکیل کے گئے ہیں, فہیم میں وہ لوگ ان کے اوپر خان نہیں ٹرسٹ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس مومنٹم کو جو میں نے آغاز میں کہا کہ 26 نومبر والے سانے کی جو برسی آنی ہے, 24 نومبر والی کال آنی ہے یا اس سے پہلے والی کال آنی ہے, یہ صرف اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے, اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے, ادروائز اس کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. میں ابھی تک سیاست یہ سارے ماحول میں جتنا سمجھا ہوں 2 سال میں, جی جو ایک درمیان میں پردہ ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے, یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. عمران خان بھی حامی ہے کہ میں مذاکرات کرنے کو دیں. عمران خان چاہتا ہے کہ یہ پردہ جو ہے وہ گرے تو ہم دونوں آمنے سامنے آ جائیں. پردے کا مطلب ہے کہ درمیانی راستہ جو نکالتے ہیں, کبھی نون لیگ سے مذاکرات کرو, یا یہ اگر میں مبینہ کہوں گا کہ اگر یہ فواد چودھری گروپ کے ذریعے اگر مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہو رہا ہے بائی ڈیزائن, تو عمران خان کہتا ہے کہ مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو میں تو تیار ہوں, یہ جو درمیان میں پردہ ہے یہ ہٹا دو, ہم آپس میں کر لیتے ہیں مذاکرات. تو کر لینا, خان صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے؟ انا ضد, یاد ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں آپ بھی کام کرتے ہیں ٹی وی چینلوں کے اندر, میں نے بھی ٹی وی چینلوں کے اندر کام کیا. جو لوگ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو باس ہے نا اس کو خوش رکھیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے اس کے خلاف بہت سارے لوگ جا کے نا وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش یہاں پر کرتے ہیں, یہ جو ضد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضد انا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب انہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے, تو آپ کو یاد ہے کہ ہم کہتے ہیں شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ کر گئے, یہ اکثر آپ سنتے ہیں. تو شہباز شریف عمران خان سے مذاکرات کرنے ڈگی میں بیٹھ کر نہیں جاتے تھے, وہ جو درمیان والا پردہ تھا ہٹا ہوا تھا, تب جا کر مذاکرات ہو رہے تھے نا. یعنی کہ شہباز شریف ورسز آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ, ملک احمد خان نے جو کیا اس وقت کیا کر رہے تھے وہ, تو اگر یہ اس کی ریزنز کیا بنی تھی, وجوہات کیا بنی تھی کہ وہ ڈگی کے اندر بھی ان کو جانا پڑا اور بات چیت چلائی ملک احمد اور اس طرح. ہاں وہ کیا میں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتیں فیلڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکی تھی. اسی طرح یہ روز وہ تقاریر ہوتی تھی, ماحول بنتا تھا, ٹھیک ہو گیا, اور سارے معاملات چلتے تھے, اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو ہلکی سی ملی ہوئی تھی, بعد میں اوپنلی ہو گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن نہیں پیدا ہوئی پڑی نا. تو یہ ناقص حکمت عملی کس کی ہے؟ ناقص حکمت عملی نہیں ہے, ناقص حکمت عملی بالکل نہیں ہے. عمران خان کے پاس وہ مہرے نہیں ہیں جو اس طرح وہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اتنے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت بھی نہیں ہے. اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے آئے. لیکن علی امین گنڈا پور کے حشر کے نشر کے بعد وہ تمام جو مہرے ہیں وہ ایک بات سمجھ چکے ہیں کہ بھائی علی امین جی اگر نہیں بچ سکیا نا تو بچنا کوئی بھی نہیں. لیکن فہیم صاحب اس لیے تہائی معذرت سے ہماری مرکزی قیادت میں بھی پی ٹی آئی کی وہ مہرے موجود ہیں, آج ان کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ سر میری بات سنیں, ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ادھر سے صاف انکار آیا ہے تو پھر یہ جو پرانے تھے نا آپ کے مہرے, ان کو سامنے لایا گیا کہ آپ آئیں جناب, آپ بات چیت چلائیں, اس کو ڈسکریڈٹ کریں. تو اب اس صورتحال میں بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جب تک پریشر نہیں بڑھے گا نا, پی ٹی آئی کی طرف سے جب پریشر نہیں بڑھے گا نا اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے اوپر, تب تک بات چیت نہیں ہونی, مانی کہ سیدھا بات نہیں ہونی. اب دیکھیں امریکہ ان کی گود میں, ہاں جی اسٹیبلشمنٹ ظاہر اسٹیبلشمنٹ گود میں, پارلیمان جو ہے وہ ان کے پاس ہے, الیکشن کمیشن ان کے پاس, سپریم کورٹ ان کے پاس, میڈیا ان کے پاس,
انٹرنیشنلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو. پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں اپوزیشن کون سی باہر نکل رہی ہے, ایک اپوزیشن یہ ہونے نہیں دیا گیا ابھی تک بھی, ٹھیک ہے, کوشش نہیں, ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اپوزیشن کر دی گئی تھی نا عمران خان کے خلاف, ٹی ایل پی جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پر سامنے باہر نکلی تو اس کے ساتھ جو کیا حشر نشر ہوا, تو مطلب میسج دیا گیا. تو سمپل بات یہ ہے بٹ صاحب کہ جب تک خیبر پختونخوا سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا, بڑا احتجاج ہے, بڑا احتجاج, چھوٹا موٹا نہیں, بڑا احتجاج جس سے تکلیف پہنچے, فہیم بھائی میں جب تک تکلیف نہیں پہنچے گی تب تک خان صاحب کے ساتھ بات. فہیم بھائی میں معذرت سے آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں وہ سارے اپنی حاضری لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بھائی میں نے احتجاج کیا یا کرایا. پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, ایک جگہ پہ آتے ہیں ویڈیو بنا کے وہ گھر چلے سیاسی لوگ, دیٹ از ناٹ, یہ وہ نہیں ہے پریشر, یہ صرف اپنے لیے وہ کر رہے ہیں کہ اپنی سیفٹی کے لیے کہ بھائی میں تو ہاں وہ نمبر بنا رہے ہیں کہ کل کو اگر خان صاحب کے معاملہ ٹھیک ہو جاتے تو پھر ہمیں ٹکٹ دیں گے. بالکل, اور یہی چیز ہے کہ ان کی جدوجہد میں وہ جان نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ خان اپنی مرضی سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, پالیٹکس قربانی مانگتی ہے. سنیں, خان صاحب اپنی مرضی سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب کا جب دل چاہے گا خان صاحب باہر آ جائیں گے. ایک فاصلہ ہے بیچ میں, جس طرح آپ نے کہا پردہ ہے, وہ پردہ ٹوٹنا ہے, کام ختم ہو جانا ہے, بس یہ پردہ ٹوٹنے کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بات یہ کہ خان صاحب اس پردہ توڑنے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب اپنی وہ ساری 3 سال کی جو قربانیاں ہیں, جو مبینہ جدوجہد ہے, جو کچھ ایشوز ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, ظاہر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی, کوشش کی گئی تھی, بچ کے زندگی دی, تو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ نواز شریف کا حشر آپ کے سامنے ہے. فہیم بھائی ٹائم ہو رہا ہے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر خان اپنا نواز شریف صاحب نے بوٹ کو عزت دی, کیا حشر ہوا بیچارہ. فہیم صاحب ٹائم ہو رہا ہے, ویلا کا بھی کافی ٹائم ہو رہا ہے. اب آپ کی ایک ایکسکلوسیو خبر ہے, اس کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. آج آپ نے کہا ہے کہ مریم نواز کچھ ہفتوں کے لیے پاکستان سے جاری چھٹی پر لمبی چھٹی پہ جا رہی ہے, پتہ نہیں جبری ہے یا کیسی ہے, لمبی چھٹی پہ جا رہی ہیں. یہ ایک تو یہ ہمارے یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کے بتا دیجئے, اور دوسری بات ہے, دوسرا ساتھ ہی سوال, پنجاب حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے پنجاب میں یہ کیا وہ کیا, روز مریم نواز سکرین پہ آ کر تمام چیزیں کر رہی ہے, بسوں کا افتتاح کر رہی ہے, فلاں جگہ. تو ایسے میں بلدیاتی انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے پنجاب حکومت یا پنجاب؟ پہلی خبر کے اوپر آتے ہیں, جو مریم نواز صاحبہ باہر جا رہی ہیں لمبی چھٹی کے اوپر. وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے لندن, پہلے جائیں گی کوپ کانفرنس کے لیے برازیل, اس کے بعد جائیں گی امریکہ میں وہاں پر کی پارٹی کے ایونٹس ہیں ان سے خطاب کریں گی, اور اس کے بعد پھر آ جائیں گی لندن. صحیح. لندن میں ان کا جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو قیام ہے وہ 3 سے 4 ہفتوں کا ہے, صرف لندن میں, صرف لندن میں. باقی کر لیں کچھ 6-7 دن باقی بھی کر لیں جو مختلف ممالک میں جانا ہے. الحمدللہ. جی سر. اچھا نہیں 6-7 ممالک میں نہیں, کوپ کانفرنس کے لیے برازیل 6-7 دنوں کا 1-2 ممالک میں جو جانا ہے. ہاں جی بالکل, وہ 3-4 دن ادھر کا ہے دوسرے ممالک, اور اس کے بعد پھر سارا لندن میں. اس دوران میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہنچیں گے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے آپ کو ثانیہ مرید کا پتہ چلا ہوگا 13 اکتوبر کو جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد سے لے کر مسلم لیگ نون کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک پریشانی ہے کہ کہیں مریم نواز کو ٹارگٹ نہ کر لیا جائے. اس لیے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پبلک گیدرنگز کو اوائڈ کریں, کیونکہ یہ ماضی میں گورنر سلمان تاثیر کے ساتھ ہو چکا ہے, تو اس کو اوائڈ کریں. اور اسکریننگ کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی, جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس کی بھی اسکریننگ کی گئی ہے بڑی سخت انداز میں کہ کہیں کسی کا مذہبی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد اب یہ چیزوں کو لیفٹ کرنے کے لیے, اس ساری سچویشن سے خود کو مائنس کرنے کے, ظاہر مولویوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ائمہ کرام کو پہلے 10,000 پھر 25,000 تک, ساری اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا کوئی کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا, اور ٹی ایل پی والے ہی شرط پسند تھے. اور ظاہر ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس بھی کروائی گئی ہے, سارے چینلز پہ لائیو بھی, ہاں اسٹیٹ نیریٹو ہے, ظاہر ہے وہ کر رہی ہیں, ان کو کرنا پڑے گا. تو اب اس ساری سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے ایک لمبی چھٹی چاہیے, ایک بریک چاہیے, ریسٹ چاہیے. اور وہ ریسٹ کہاں ملے گا؟ لندن ملے گا. لندن جا رہی ہیں. اور دوسری جو آپ نے سٹوری کی کہ جب سب کچھ ٹھیک ہے, جب اتنی آپ کی کارکردگی آپ کی بہتر ہے, تو پھر آپ الیکشن بھی کروا لیں, بلدیاتی الیکشن. میری 3-4 دن پہلے جب الیکشن کمیشن نے ایک 4 ہفتے دیے تھے نا, تو میری الیکشن کمیشن کے ایک انتہائی اہم اور بڑے عہدیدار کے ساتھ نا بات ہوئی, جو کہ اس وقت سکندر سلطان راجہ کے تھوڑا سا اینٹی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب 4 ہفتے آپ نے دے دیے ہیں, الیکشنز ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے.
ٹھیک. میں نے کہا کیوں جی؟ جناب نے فرمایا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ابھی انہوں نے یہ حشر کیا ہے, اس کے بعد ان کے پاس پہلے عمران خان کی وجہ سے مقبولیت نہیں ہے, تو یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ الیکشن کروائیں گے, یہ بھاگیں گے. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ہم مانیں گے. صحیح. تو یہ بھاگ گئے ہیں الیکشن سے, ٹھیک ہو گیا. یہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے, حالانکہ کئی سال سے نہیں ہوئے, اور گردن پہ پاؤں رکھ کے وہ کروائے تھے کے پی کے 2-3 مرحلوں میں. جناب یاد ہے چیف الیکشن کمشنر نے کروایا تھا, ٹھیک ہو گیا جی, اس سکندر سلطان راجہ نے. اب اس کو آئین نظر نہیں آتا. اب دیکھیں نا, پنجاب حکومت نے کل ان سے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے. نہیں 2.5 ماہ نہیں, 2.5 ماہ تو کہانی ہے نا بھائی جان. اب کیا چل رہا ہے؟ نومبر چل رہا ہے. 10 جنوری تک جو مانگا ہے ٹائم, سر اپریل تک دے دیا ٹائم ان کو. وہ تو اس کے بعد حلقہ بندی ہونی ہے. پہلے تو انہوں نے نہیں, اپریل تک انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت چیزیں فائنلائز کرے گی. یعنی کہ یہ تو اب چلا گیا 6 ماہ زیادہ. اپریل اور سر اپریل کو یہ تیار کر کے بیٹھیں گے, فائنلائز کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نے یہ چیزیں تیار کر لی ہیں, اب آپ کنڈکٹ آف الیکشن کے لیے آئیں. کنڈکٹ آف الیکشن میں کیا پروسیس ہے؟ کنڈکٹ آف الیکشن میں پروسیس یہ ہے کہ پھر آپ حلقہ بندیاں کریں گے, اور حلقہ بندیوں کا پروسیس 2 ماہ کا ہے. حلقہ بندیاں کرنے کے بعد اس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں. جناب یہ دیکھیں نا, یہ ٹائم لائنز ہیں. یہ ٹائم لائن ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ فائنلائزیشن آف نیسیسری ارینجمنٹس ریگارڈنگ کنڈکٹ آف لوکل گورنمنٹ الیکشن ان دا پروونس اپریل 2026 جو بریفنگ دی گئی ہے, نہیں اپروو کی گئی ہے اس کو. اب جناب اپریل 2026 میں پنجاب حکومت کہے گی آل سیٹ فار لوکل گورنمنٹ الیکشنز. پھر الیکشن کمیشن آئے گا, ڈیلیمیٹیشنز کرے گا. اچھا ڈیلیمیٹیشنز کا ایک پروسیس ہے, وہ کم از کم 3 مہینے لگے گا. 2 سے 3 مہینے, 3 ہفتوں میں وہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ سارا پروسیس ہے, کم از کم 2-3 مہینے ہیں. 3 مہینے لگائیں جی. اپریل میں 3 مہینے, جولائی. اچھا جولائی میں پھر یہ کہیں گے کہ جی آل سیٹ فار اپنا لوکل گورنمنٹ الیکشنز, ڈیلیمیٹیشن ہیز بین کمپلیٹڈ. پھر آئے گا جی 60 دن کا 50 دن کا شیڈول آئے گا. مطلب یہ کہ جولائی میں یہ حلقہ بندیاں فائنل کریں گے. بالکل. اور 2 مہینے کا مزید شیڈول ہوگا. ستمبر بھی نہیں ہوگا جی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نومبر کی طرف معاملات چلے جائیں گے, اور پورا 1 سال. اور مجھے جو اچھا اس دوران اگر کسی نے اس قانون کو چیلنج کر دیا, اور ممکن ہے کہ یہ نئی قانون سازی کر لیں, ہو سکتا ہے غیر جماعتی سے جماعتی کی طرف. نہیں سیم ٹیٹو کاپی تھی پی ٹی آئی کی. کے پی میں انہوں نے الیکشن میں اپنا قانون بنایا تھا لوکل گورنمنٹ. بالکل. اس کو پشاور ہائی کورٹ اڑا چکی ہے, کلعدم قرار دے چکی ہے. اب وہ غیر جماعتی بنیادوں پھر آگے جماعتی بنیادوں کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے ویسے سب کچھ اپنے کنٹرول میں ظاہر ہے, تو نہیں ہونے بھائی جان. قبولیت ہے تو پھر مقبولیت نہیں ہے. اچھا پھر یہ مسئلہ کیا ہے پتا کہ دیکھیں, جنرل الیکشن تو آپ نے چوری کر لی. بات یہ ہے کہ گلی محلوں کے الیکشن لگے, گلی محلوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی, فساد برپا ہو جائے گا, کمپین ہو نہیں سکے گی, ایشوز پیدا ہوں گے. اور تو اس وجہ سے ادھر جیسی بھی تیسی دیکھیں, جہاں پر آپ 150-200 ووٹ لے کے آپ جیتیں گے, وہاں پر تو آپ دیکھیں نا, سوچیں گے نا پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں نا, باہر دھاڑ ہو جاتی ہے. تو یہ تو پھر بھی لوکل. لیکن یہاں پر مجھے فہم جو نظر آ رہا ہے پنجاب حکومت کی, چلو میں کہتا ہوں جو بھی کارکردگی تھی بہتر تھی بری تھی, جب ایک تو پی ٹی آئی نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, وہاں پر مقبولیت پی ٹی آئی کے عمران خان کی کہہ لیتے ہیں جی. اس کے بعد جو رہی صحیح ٹی ایل پی وہ ٹی ایل پی کی مقبولیت تھی. لیکن جو یہ مرید کے آپریشن کیا گیا, اس کے بعد نون لیگ کی جتنی بھی مقبولیت ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے. تو ایسے میں مریم اب ٹی ایل پی پہ بین کر رہے ہیں. ٹی ایل پی پہ بین ہے لیکن الیکشن تو لڑ سکتے ہیں نا. نہیں الیکشن کے اوپر بھی ایشوز ہیں, ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں, ابھی لڑ سکتے ہیں, مطلب نہیں ابھی ایشوز ہیں. لیکن میں جو بھی ہے نہیں, آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, آپ کے سارے لیکن اکاؤنٹس منجمد کر دیں گے, آپ کے دفاتر سیل کر. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ان کو یہ کرنی پڑے گی, جا کے مہم چلانی پڑے گی ٹی ایل پی کو؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. نہیں نہ کریں, آپ ٹی ایل پی کے امیدواروں کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ آپ کلعدم تنظیم کے ممبرز ہیں, آپ نہیں آ سکتے نا. آپ اس بیس کے اوپر آر او ریجیکٹ کر دیں گے. جو انڈیپینڈنٹس آئیں گے پھر وہ جیسے پی ٹی آئی کے آ جائیں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, ٹی ایل پی کا جو ووٹر ہوگا نا, اگر اس کو ٹی ایل پی کا امیدوار نہیں ملے گا نا, تو وہ پی ٹی آئی کو دے گا, اس کو نہیں دے گا. اور جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ نون لیگ کو نہیں دے گا اس دفعہ, کیونکہ جو ایک سمپتیز کہہ رہے ہیں وہ ٹی ایل پی ووٹ ڈالے نہیں آئے گا اس دفعہ, نون لیگ کا ووٹر ووٹ ڈالے نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ماشاءاللہ نون لیگ کے چہیتے ہیں, اور اب چیف الیکشن کمشنر کی چہیتی جو ہے وہ پنجاب بات کی تھی منشی ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے, فواد چودھری کہہ سکتے. میں نے فواد چودھری کو کوٹ کیا ہے,
فہیم صاحب بہت لمبا ہو گیا ہے، اس جی۔ کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری سنی ہے، ہم دونوں رپورٹر ہیں اور دونوں میں جو بحث مباحثہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، میری اپنی رائے ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔